शब शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आ गई। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला। कल की सुबह हसनैन यतीम हो जाएंगे, ज़ैनब व उम्मे कुलसूम यतीम हो जाएंगी, 13 बरस का अब्बास खाली आँखों से देख रहा होगा ये क्या मनाजिर मेरी नज़रों के सामने से गुज़र रहे हैं। अस्हाबे अमीरुल मोमिनीन तड़प रहे होंगे। यही वो रात है जिसमें मौला ने बड़े बड़े मार्के सर किए हैं। खुसूसी तौर पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वो वसीयत कि जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी किस तरीक़े से गुजारी जानी चाहिए और क्या चाहते हैं वो अपने शियों से और क्या चाहते हैं वो उम्मत मुस्लिमा से, उसको बयान किया है। हाँ नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन जैसा कि मैंने पहले भी आपके सामने अर्ज़ किया था कि ये वो ज़ात थी कि जो ज़िंदा रह जाती अगर तो पूरी इंसानियत के लिए एक इंसान कामिल की हैसियत से एक दर्सगाह बनकर ज़िंदा रहती, मगर हाय अफसोस कि वो अरब का जाहिल माहौल कि जिसने उस ज़ात को ज़िंदा नहीं रहने दिया कि जिसको खुदावंद आलम ने खुसूसी तौर पर इंसानों की इस्लाह के लिए भेजा था। आज उन तमाम बातों का ज़िक्र करना है कि जिसकी वजह से कि मौलाए कायनात ने उस संगीन माहौल में कि जब तीसरी खिलाफत का ख़ात्मा होता है और लोग जूग दर जूग आपके सामने आए, वो तफसील आपके सामने बयान की जा चुकी है और कैसे कैसे अंदाज से लोगों ने आपके ऊपर तशद्दुद करके ये चाहा कि आपकी बैअत कर लें, मगर मेरा मौला मुसलसल इनकार करता रहा, अपने दामन को बचाता रहा। आज हम यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता नशिस्त में कल आपने फरमाया था कि वो क्या माहौल क्रिएट हुआ तीसरी खिलाफत ख़त्म होने के बाद, क़त्ल हज़रत उस्मान के बाद। आप मुसलसल इनकार करते रहे। ये हमने पहली खिलाफत के बाद भी देखा कि जब कुछ दिन गुज़र गए तो उन्होंने भी ये कहते हुए कि मैं इस लायक नहीं हूँ और मुझसे किसी बेहतर को ढूंढ लो, यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन का उन्होंने नाम भी लिया कि तुम्हारे दरमियान वो मौजूद हैं। अब आज जब इस संगीन माहौल में कि जिसको खुद अमीरुल मोमिनीन ने मुसलसल नहजुल बलागा में बयान भी फरमाया है, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? अब तो वो जो हक़ था आपका वो आपको मिल रहा है, तो इनकार की क्या वजह है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ताहिरीन अजमईन, ला सियमा अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीरिल मोमिनीन। ये सवाल जो आपने किया है ये एक बहुत कदीम ज़माने से, पुराने ज़माने से अग़ियार का एक सवाल रहा है, अपने नाज़रीन के लिए पेश किया है। बहुत अच्छा सवाल भी है और ये सवाल बार बार लोग दोहराते भी हैं कि अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 25 साल के बाद उम्मत उस तरह पहुँची जैसा कि पिछले नशिस्त में ये मैं कह चुका हूँ कि ऐसी बैयत जो मौलाए कायनात को मिली है किसी को नसीब नहीं हुई है जी, और इसका ज़िक्र भी मैं कर चुका हूँ। और आपके पास लोग आ रहे हैं, दिन में कितनी मरतबा लोग आ रहे हैं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ और शख्सियतें आ रही हैं, इसरार कर रही हैं और आप कह रहे हैं दऊनी, मुझे छोड़ दो, वल्तमिसू गैरी, और मेरे गैर के पास जाओ। और ये बात जो अग़ियार कहते हैं कि जब उनका हक़ था तो फिर उन्होंने क्यों इनकार किया? इनकार नहीं बल्कि क्यों दूसरों के पास भेजा? मतलब क्यों दामन बचा रहे थे? क्यों दामन बचा रहे थे? और यही बात खलीफे अव्वल ने भी अपने ज़माने में कही, ज़माने हुकूमत में। ये सवाल बिल्कुल सही है, मगर दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, क्या कहना मैं है, सलाहियत सुभान का अल्लाह। मालिक हूँ, मगर मुझे छोड़ दो, किसी और के पास जाओ। इसलिए कि इसकी तफसील मैं पिछले उसमें जलसे में बता चुका हूँ। क्या कहना है, एक बेशक। कौम आई थी पैगम्बर इस्लाम के पास, एक कबीला आया था, उसने कहा था हम आप पर ईमान लाएंगे
اور مسلمان ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد جو مسلمانوں کا حکمراں ہوگا وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا. پیغمبر نے فرمایا تم اسلام لاؤ چاہے نہ لاؤ، مجھے رسول مانو یا نہ مانو، مگر یہ شرط میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ شرط میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ امامت اور میری جانشینی، میری وصایت اور ولایت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں بھی کسی کو بنا نہیں سکتا ہوں اپنی طرف سے جب تک کہ خدا کا حکم نہ ہو جائے. اللہ کے معاملات اور بندوں کے معاملات کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسے ہوں، بلکہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں میں. تو یہ مولا کائنات علیہ السلام نے جو فرمایا دعونی، مجھے چھوڑو، یعنی تم جاؤ اپنے مزاج کے کسی حکمراں کو لے لو. مگر جو خلیفہ اول نے بات کہی ہے وہ دوسری ہے. وہ دونوں باتوں کو ملایا نہیں جا سکتا، نہ دونوں واقعے کو ملایا جا سکتا ہے. دونوں واقعے کو وہاں پر کہا جا رہا ہے لیجئے بیعت ہم آپ کی کرنے آئے ہیں. مولا علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ لوگ بیعت کرنے آئے ہیں، جیسا کہ پہلی نشست میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا اجتہام تھا اور کس طریقے سے مولا کائنات نے خود اس کی عکاسی کی ہے، جو بتا چکا ہوں. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو اور اپنے مزاج کے جا کے حکمراں بنا لو. یہ نہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر صلاحیت نہیں کہ مجھے برداشت کر سکو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اور خلیفہ اول نے جو بات کہی ہے وہ کہی ہے عقیلونی، مجھے چھوڑو، میرے پاس سے ہٹ جاؤ. لستو بخیر منکم، میں تم لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوں. آپ دیکھیے مولا کائنات کے فقرے میں اور خلیفہ اول کے فقرے میں کتنا فرق ہے. مجھ سے بہتر تمہارے پاس موجود ہوں گے. مجھ سے بہتر تمہارے پاس ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے نام لیا ہے وَعَلِيٌّ فِيكُمْ. اللہ اکبر. یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیکھیے میں نے پچھلی نشست میں ایک ڈاکٹر کی مثال دی تھی نا، کہ جو ہے ایک ڈاکٹر علاج نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں علاج کر رہا؟ اس لیے وہ یہ جان رہا ہے کہ یہ پرہیز نہیں کرے گا اور بعد میں الزام میری گردن پہ لگ دے گا کہ اس نے صحیح علاج نہیں کیا. اس کے اندر صلاحیت ہے علاج کرنے کی، مگر اس بیمار میں اس کے علاج کے شرائط کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر نے کہا بھائی میرے پاس سے جائیے، کسی اور کے پاس چلے جائیے. مگر ایک مرتبہ یہ ہے کہ مریض جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دیکھا، ڈاکٹر ہوشیار پڑھا لکھا تھا، اس نے دیکھا، چیک اپ کیا اور اس نے کہا کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، لہذا اس نے ریفر کیا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. لہذا خلیفہ اول کے فقرے میں مولا کائنات کے فقرے میں فرق ہے. مولا کائنات کہنا چاہتے ہیں میرے اندر تو صلاحیت ہے مگر تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ تم مجھ سے اپنا علاج کرا سکو. مگر خلیفہ اول یہ کہہ رہے ہیں اصلا میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری ریاست اور تمہاری رہبری کر سکوں، جبکہ علی تمہارے اندر تمہارے. کیا کہنا ہے، جزاک اللہ. امیر المومنین علیہ السلام اپنے حق سے انکار نہیں کر رہے ہیں اور نہ اپنی صلاحیت سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ مولا کائنات علیہ السلام پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں علی کی امامت اور رہبری کے لیے تمہیں بھی ویسا ہی بنانا پڑے گا اور اپنی مزاج کو پھر تمہیں سنوارنا ہوگا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بالآخر مولا نے قبول کی حکومت کن شرائط پر؟ دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام نے جن شرائط کی بنیاد پر قبول کیا ہے اس میں سے بنیادی شرط مولا کائنات علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آ رہے ہیں بہت اصرار کیا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاؤ آج رات بھر اور سوچ لو، غور کر لو، اس لیے کہ تم لوگوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ تم میری امامت کو برداشت کر سکو، میری حکومت کو برداشت کر سکو. اس لیے کہ 25 سال جو امام نے دیکھا ہے کہ پیغمبر کی سنت کو کیسے پامال کیا گیا ہے، عدالت کو کیسے پامال کیا گیا ہے. اور بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ لفظ عدالت بس لذت زبان کے لیے تھی. نہ اس زمانے میں حکمراں عدالت دیکھ رہے تھے اور نہ تو پبلک چاہتی تھی. اگر پبلک عدالت چاہتی ہوتی تو مولا کائنات علیہ السلام کہ اسی وقت یہ عوام بیعت کر لیتی جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنی سواری پہ بیٹھال کر کے لے آ کے دروازے انصار و مہاجر سے کہا کہ میں تمہارے درمیان ہوں، کیا پیغمبر کا وعدہ تم لوگ بھول گئے ہو؟ حقیقت یہ ہے، یہ غلط ہے کہنا کہ مولا کائنات 25 برس خاموش رہے، آپ نے قیام نہیں کیا. جی بالکل، مولا کائنات نے قیام کیا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے، امام کی سیرت یہ کہتی ہے مولا کائنات نے قیام کیا اور قیام میں ساتھ دینے والی عصمت کبریٰ تھیں. اور جناب سیدہ کا قتل اس بات کا گواہ ہے، آپ کی ولایت کے دفاع میں ہی تو شہزادی قتل ہوئی ہیں. جی
تو لہذا قیام کیا ہے مولا کائنات نے، مگر قیام امام نے کیا ہے، امام نے فساد نہیں کیا ہے. جی، امام نے قیام کیا، فساد نہیں کیا. اس لیے مطلب کہ حق کا تقاضا کیا ہے اور اس پر آپ نے جنگ نہیں لڑی، آپ جنگ نہیں لڑی آسان زبان میں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام مطلب نہیں کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باتیں نہیں رکھی، مختلف موقع پر رکھی مولا نے اپنی باتیں، مختلف موقعوں پر امام نے احتجاج کیا ہے. اس لیے کہ یہ منصب الہی ہے، کسی کے ہٹانے سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ خدا نہ ہٹائے، مگر پبلک کے درمیان نافذ کرنا یہ امام پر واجب نہیں جب تک کہ پبلک بیعت نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ جب بیعت کرنے کے لیے امام کے پاس آئے ہیں تو امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو مہلتیں دی ہیں، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت. اور جب دیکھا کہ معاملہ جو ہے اب وہ مطلب سدھرنے والا نہیں ہے اور معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ علی آپ دیکھ نہیں رہے اسلام کا کیا حال ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے اسلام کس بدتر حالت سے گزر رہا ہے. اور اس میں وہی اس کا بھی جواب پنہا ہے جو کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے اگر جناب سیدہ کا قتل ان لوگوں نے کیا ہوتا تو امیر المومنین بار بار ان کی مدد کرنے کے لیے کیوں جاتے تھے؟ مدد کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ اسلام بچانے کے لیے جاتے تھے. یعنی مولا کائنات نے کسی شخص کی مدد نہیں کی ہے، یعنی شخص کی مراد کسی حکمراں کی مدد نہیں کی ہے، بلکہ مولا کائنات نے جس اسلام کو اپنی تمام تر فداکاریوں، جانثاریوں اور زحمتوں سے بچا کر کے غدیر تک پہنچایا تھا، اسی اسلام کو امام مولا کائنات نے ہر دور میں بچایا ہے. مولا کائنات جس زمانے میں مدینے میں یہ بات اٹھی ہے مولا کائنات کا لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہے، اس وقت فقط ایک مسئلہ مدینے کا نہیں تھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مختلف علاقوں میں اب رجحان بدلنے لگا تھا، رجحان بدلنے لگا تھا. اگر ہم سردار نہیں بنیں گے تو پھر کیسا اسلام؟ رجحان بدلنے لگا تھا اور بہت سی بستیوں میں یعنی گویا مرتد ہونے کے نزدیک مسلمان پہنچ چکے تھے. ان تمام حالات پہ مولا کائنات کی نظر تھی، لہذا مولا کائنات اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو وہ اکثریت جو ہے مرتد کی طرف بھی جا سکتی ہے، لوگ دور جاہلیت کی طرف پلٹ سکتے ہیں، جو کہ خلاصے کے طور پر ہمارے علماء کہتے اور لکھتے ہیں، اور اس میں پوری تفصیل ہے جو تاریخ میں موجود ہے. بہرحال تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رات بھر تم لوگ اور جاؤ سوچ لو. پھر امام جب صبح گئے مسجد میں تو امام علیہ السلام نے کہا شرط یہ ہے کہ اگر تم لوگ میری حکومت چاہتے ہو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہو تو میں تم لوگوں کی کوئی شرط نہیں مانوں گا. اپنے علم، سنت رسول اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق میں عمل کروں گا. اگر تم لوگوں کو پسند ہے، اگر برداشت ہے تب تو تم لوگ میری بیعت کرو، ورنہ جاؤ کسی اور کے پاس. بنیادی شرط جو رکھی ہے آپ نے سنت رسول. سنت رسول کہہ کر کے مولا کائنات نے بتا دیا کہ 25 برس سنت رسول پر عمل کی گئی ہے. بے شک. حکم قرآن پر میں عمل کروں گا یہ کہہ کے مولا کائنات نے یہ ثابت کر دیا کہ اب تک حکم قرآن پر عمل نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ اگر سنت رسول اور حکم قرآن پر عمل ہوا ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان تیسری حکومت کے خلاف اتنی بڑی یعنی آپ کی انقلابی سازش اور یہ جو ہے بغاوت نہ ہوتی جو کہ کسی اور خلیفہ اور کسی حکمراں کے زمانے میں نہیں ہوا ہے. لہذا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی واضح کر دیا میری بنیادی شرط یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ابی رافع کو بلایا جو یعنی وہ بیت المال کا وہ تھا، حساب و کتاب لکھتا تھا اور بیت المال رکھتا تھا. اس کو بلایا، اس کو بلانے کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا کتنا ہے، کتنے سکے ہیں؟ اس نے بتایا اتنے سکے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کل آپ لوگ اسی مسجد میں آ کر کے 3 دینار لے لیجئے گا. کل آ کر کے اسی مسجد میں 3 دینار لے لیجئے گا. یہ پہلا عمل ہے مولا کائنات علیہ السلام کا. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابھی تک جو دولت کا ڈسٹریبیوشن ہو رہا تھا، جو لوگوں کو وظیفے دیے جا رہے تھے، وہ وظیفے ویسے نہیں دیے جا رہے تھے جو اسلام کہتا ہے. جو اسلام کہتا ہے. میں نے پچھلے اس میں نشید میں بتایا بھی کہ دوسری خلافت کے زمانے میں زینب بنت جہش کے پاس جب وہ گیا تو انہوں نے کہا اتنا کیوں؟ کہا چونکہ آپ یعنی رسول اللہ کی بیوی ہیں، آپ کی یعنی زوجیت کے احترام میں، رسول کی زوجیت کے احترام میں ایلیٹ کلاس کا احترام الگ ہوگا اور عوام کا احترام الگ ہوگا. حق کی ادائیگی الگ چیز ہے. حق کی ادائیگی میں آپ کو ابھی یہاں پر ایک اور بھی بات واضح کر دوں. اس سے پہلے میں نے غالباً پہلی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے سخی تھے اپنے مال سے، بیت المال سے نہیں.
کیا کہنا ہے، اپنے مال سے تھے، بیت المال سے نہیں. جناب عقیل مانگنے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ اور خود جناب عقیل کا آ کر کے یہ تقاضا کرنا یہ کوئی اس وجہ سے نہیں تھا کہ جناب عقیل جو تھے وہ انحراف کا شکار تھے، نہیں، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں سگا بھائی ہوں، مفلوق الحال ہوں، اس کے بعد میرے بھائی کے یہ طریقہ ہے حکومت پہ ہے. اب آپ دیکھیے امام علیہ السلام وہ بانٹ رہے ہیں سب کا وظیفہ مانا، یہ کوفے کی بات دے رہے ہیں. ایک شخص آئے کہا علی میں بہت مقروض ہوں، بہت میرے اوپر قرض بالکل لدا ہوا ہے، اور اگر آپ کچھ رحم و کرم کر دے. تو امام نے فرمایا دیکھو میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے، اور یہ مال اللہ ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، البتہ میں لوگوں سے گزارش کر سکتا ہوں. تاریخ کہتی ہے امام علیہ السلام نے اسی وقت ایک فقرہ لوگ جمع تھے وہاں سب لینے آئے تھے، فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو اس کی مدد کرے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں امام علی مقام علیہ السلام نے اس کی مدد کا بھی راستہ نکالا، یعنی مگر بیت المال سے نہیں دیا. قرض دینے کے اوپر لوگوں کو متوجہ کیا کہ کتنا بڑا کام ہے کسی کو قرض ایک مومن اگر مقروض ہے، ایک مسلمان مقروض ہے، تو تم لوگ جو ہے آپس میں مل جل کر کے اس کا بوجھ ہلکا کر دو. مگر بیت المال سے امام علیہ السلام نے نہیں دیا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بیت المال مال اللہ ہے، بیت المال مال اللہ ہے، اور مال اللہ سب کے لیے برابر ہے. اس میں نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے، نہ کوئی بہت بڑا. ہاں اگر آپ لوگوں نے دین کا کچھ کام کیا ہے، جہاد میں حصہ لیا ہے، میدان جنگ میں آپ لوگ گئے ہیں، یا دوسرے طریقے سے اسلام کی مدد کی ہے، تو یہ آپ کا معاملہ اللہ کا ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. ابن ابی الحدید لکھتا ہے یہ پہلا دن تھا جب علی کی عداوت و دشمنی شروع ہوئی، عرب کے بڑی بڑی پرسنالٹیز کے دلوں میں گویا اپنا پہلا بیج ڈال گئی ہے. اللہ ابن ابی الحدید نے لکھا. ایک بہت بڑا فرق اور اس میں واضح کرنا بہت ضروری ہے. جو لوگ اپنا بزنس کر رہے تھے، اس میں کبھی کبھی سوال نوجوانوں کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اسلام کے لیے، جہاد میں حصہ لیا، اور اس کے بعد سب کا وظیفہ برابر کیوں؟ تو اس کو کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کا صحیح فلسفہ سمجھ میں آئے. جو اپنے بزنس کر رہے ہیں، جو لوگ خود کاروبار کرتے ہیں یا خود کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے جو مل رہا ہے اس میں مولا نے کوئی کٹوتی نہیں کی ہے. اپنی محنت کا پیسہ وہ تو آپ کا ہے، وہ تو آپ کا ہے. مگر بیت المال جو ہے یہ تو وہ ہے جو حکومت کے ٹیکس آئے ہیں، جزیے آئے ہیں، یا آپ کے جو خراج آئے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کبھی بھی جو ہے نیکیاں کرنے والوں کا جو ہے اجر ضائع نہیں کرتا. آپ کی محنت پر لیس للانسان الا ما سعی. یہ آج کے زمانے میں جس کو آپ کہہ لیجئے سہم امام، جی ہاں، سہم امام کا رابطہ کسی کروڑ پتی کے پیسے سے نہیں ہے. کیا کہنا ہے، کہ کروڑ پتی جو اس کے 10 یعنی وہ آپ کے کارخانے ہیں تو لہذا اس کو بھی جو ہے 2 دینار ملیں گے. نہیں، ایسے لوگوں کو تو جانا بھی نہیں چاہیے لینے کے لیے جانا بھی نہیں چاہیے. یہ تو صرف ان کے لیے ہے کہ جو اس وظیفے کا حق رکھتے ہیں، جو اتنے معذور ہیں، یا جو وہ خواتین جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کے پاس 10 فیکٹری ہے، اب وہ 10 فیکٹری والا سوچے کہے کہ صاحب اب ہم اتنی جو کچھ جتنا ہم نے کمایا ہے یہ سب میں سے خالی ہمارا بھی 2 ہی دینار بنتا ہے. نہیں بھائی، یہ نہیں، غلط بات ہے. وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مال، اس کی محنت ہے. یہ بات مال اللہ کی ہے جو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المال مال اللہ ہے، تمام بندگان خدا برابر ہیں. شخص اپنے غلام کو لے کر کے آیا، کہا یا علی آپ اس کو کتنا دیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کتنا ملا ہے؟ کہا 3 دینار. ابن ابی رافع سے کہا 3 دینار اسے بھی دے دو. کہا یہ میرا غلام ہے. کہا ہوا کہ بندہ خدا ہے، یہ بندہ خدا ہے. لہذا امام علی مقام علیہ السلام نے پہلے ہی دن عملی اعتبار سے بھی یہ بتا دیا کہ میری عدالت سنت رسول کے مطابق ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ رئیسوں کو دیکھ کر کے دین مت لیجیے، بلکہ آپ اس طبقے کو دیکھیے کہ جو دبایا گیا ہے رئیسوں کے ذریعے، اس نے دین کو کیسے قبول کیا ہے. یہی ہمارے دین کا، دین عدل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اب دیکھیے زبیر اور طلحہ یہ دونوں آئے مولا کائنات کے پاس، کہا آپ نے 3 دینار دیا، ہم کو بھی کہا مال اللہ ہے، آپ بھی بندے خدا ہے. کہا کہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، 3 حکومتیں گزری، وہ تو اتنا دیتے تھے، خوب نواز رہے تھے. امام علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تو تم تھے. کہا رسول اللہ کتنا دیتے تھے؟ کہا برابر دیتے تھے.
کہا بتا تو سنت رسول پر مجھ سے بڑا کوئی ہے عمل کرنے والا؟ اللہ کہا کوئی اکبر۔ نہیں ہے۔ کہا بس میں نے سنت رسول پر عمل کیا ہے۔ سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں۔ کہا میں نے کسی پر ستم کیا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی کا حق لے لیا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی پر میں نے استبداد کیا، ظلم کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تمہاری شکایت ہی ہوا۔ وہ خالد ابن ولید آیا، اس نے کہا کہ آپ نے یا علی میرے عزیزوں کو بدر میں قتل کیا، اس کے بعد بھی آپ کی میں نے بیعت کی، جی اور اس کے بعد آپ نے مجھے کم دیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سن، جہاں تک بات اس کی ہے تو وہ حکم خدا تھا، اور جہاں تک بات میں نے کسی پرسنل دشمنی میں قتل نہیں میں کیا۔ ہاں کوئی ذاتی دشمنی تھی، وہ تو حکم خدا تھا، وہ جہاد تھا، وہ دشمن خدا تھے، مقابل میں آئے تو لہذا وہ قتل ہوئے ہیں۔ لہذا تو نے اگر مطلب اس لیے بیعت کی ہے کہ جو ہے تو نے گویا ہمیں بخش دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ بیت المال سے دینے کی، تو اس میں جو ہے سب کے سب برابر ہیں، سب مال اللہ۔ اسی وقت امام علیہ السلام نے ان کو طلحہ زبیر جو کنارے بائیکاٹ انداز میں بیٹھے تھے ان کو بلایا، کہا یہ کیا تم لوگوں کی روش ہے؟ کہا یا علی ہم نے تو آپ کی بیعت کی تھی اس لیے کہ آپ جو ہے ہم سے مشورہ کر کے یہ بیت المال تقسیم کریں گے، حکومت کا کام کریں گے، اور ہم سے مشورہ کر کے لوگوں کو حکومت میں حصہ دیں گے۔ مولا علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، یاد باللہ، استغفر اللہ، میں ایسی شرط پر بیعت کروں، میں نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے مجھے مشورہ دو گے، اس مشورے کے مطابق میں عمل کروں گا اس لیے میں تمہاری بیعت قبول کر رہا ہوں، ایسی میں نے کوئی شرط قبول نہیں کی ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی اور کی شرط قبول کر کے بیعت لوں، درا حالی کہ میرے پاس سنت رسول کا بھی علم ہے اور کلام خدا کا بھی علم۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا میں اپنے علم کی بنیاد پر عمل کروں گا۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا بنیادی عمل بھی پیش کر دیا، اور امام علی مقام نے اپنی شرط بھی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ مولا کائنات کی حکومت کا پہلا دن ہے۔ یہ مسجد کوفہ وہیں تک پہنچا رہی ہے کہ جہاں تک ہم اور آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مولا کی ولایت اور مولا کی حکومت کا انکار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہیں سے کربلا کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ پہلی جنگ جو مولا کو اسلام کی ایلیٹ کلاس، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو منتخب ترین مانتے تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا عزیز ترین مانتے تھے، جو دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اب اسلام پنپے گا، مولا کائنات نے انہی پر روک لگا دی۔ اور جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ بیت المال سے ان کے گھر بھر جائیں اور اس دولت کا وہ جاؤ اور بھیجا استعمال کر سکیں، جب وہ نہیں کر سکے تو انجام کار فوج کشی شروع ہوئی، اور امیر المومنین کو وہ وقت بھی دیکھنا پڑا کہ جب آپ کو اپنے بچوں کو مختلف جگہوں پہ روانہ کرنا پڑا ہے، خصوصی طور پر امام حسن علیہ السلام سے جو کام لیا ہے مولا نے اس زمانے میں، بصرے روانہ کرنا اور مختلف جگہوں پہ روانہ کرنا اور لوگوں کو ہموار کرنا، کیونکہ بہت نازک جنگ کا نام ہے جنگ جمل، اور یہی جنگ جمل ہے جو جنگ صفین تک لے کے جاتی ہے۔ پھر خارجیوں کا جنم ہوتا ہے، اور انہی میں ایک خارجی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس ملعون نے ایسی ضربت مولا پر لگائی کہ پھر مولا جاں بحق نہیں ہو سکے۔ آج میرا مولا آخری رات گزار رہا ہے اپنی زندگی کی، کیا عالم ہوا ہوگا بچوں کا، گھر کی بیویوں کا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ کوفہ جہاں ننھے ننھے بچے یہ سمجھتے تھے کہ مولا کا سایہ ہمارے سر پر ہے تو ہم یتیم نہیں ہوئے ہیں، آج بھی ہمارا باپ زندہ ہے، اور یہ علی خود جن کا بابا ہو، ان یتیموں کے لیے اب کیسا وقت ہوگا، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم شہادت انسانیت اور عدالت کی شہادت ہے۔ بے شک وجود علی قتل نہیں ہوا ہے، بلکہ وجود عدالت کو قتل کیا گیا ہے۔ یقیناً یقیناً۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن امام حسین علیہ السلام گھر میں لے کر آئے ہیں، اور امام کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے،
اور اس وقت جب طبیب ڈاکٹر کو بلایا گیا، حکیم کو، اس نے جب امام کے سر سے چادر ہٹائی ہے تو دیکھا وہ پٹی جو سفید تھی وہ زرد ہو چکی ہے۔ زہر کا اثر فقط اندر تک نہیں بلکہ آپ کے اس پٹی تک، ان کپڑوں تک آ گیا تھا جو زخم پر آپ کی بندھی ہوئی تھی۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بہت سی وصیتیں فرمائی ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب امام مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا، پورے خاندان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے سب سے وصیتیں کی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے بچوں کی وصیتیں کی ہیں، مگر مولا کو محسوس ہوا کہ میری پائیتی ہے کوئی جو رو رہا ہے۔ امام نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جناب ام البنین کھڑی رو رہی ہے۔ مولا کائنات نے کہا ام البنین رونے کا کیا سبب ہے؟ دنیا میں جو بھی آیا اسے تو جانا ہے، اے ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہ مولا میرے عباس سے کون سی غلطی ہوئی ہے، میرے عباس سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ میرے عباس کو آپ نے مولا حسن کے حوالے نہیں کیا ہے۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ ایک آہ لینے کے بعد آپ نے امام حسن اور امام حسین اور جناب عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد دونوں کا ہاتھ پکڑ کے مولا اپنے سینے پہ رکھ کے بڑی دیر تک امام روتے رہے، بڑی دیر تک امام روتے رہے۔ یقیناً امام کی آنکھوں میں وہ منظر رہا ہوگا جب عباس اجازت مانگے گا، حسین مجبور ہوں گے، اجازت نہیں دیں گے، عباس کس طرح تڑپے گا، میرا عباس کس طرح پیاسا دریا سے واپس آئے گا۔ عزیزانو، مولا کائنات نے جو وصیتیں کی ہیں اس موقع پر، جو میں نے تاریخ میں دیکھا ہے، جو میں نے تاریخ پر نظر کی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ جناب عباس کے ہاتھوں میں مولا علی نے دیا ہے، جس طرح جناب ابو طالب کے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ جناب عبد المطلب نے آخری وقت میں دیا تھا۔ اور یہ فقرہ ارشاد فرمایا مولا کائنات نے، عباس میرا حسین تیرے حوالے ہے، عباس میرا حسین تیرے حوالے ہے۔ اے عباس، اگر تجھے دریائے فرات میں پانی مل جائے تو اس وقت تک پانی اپنے لبوں سے نہ لگانا جب تک زہرا کا لال پانی نہ پی لے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شاید یہ وصیت عباس کے کانوں سے اس وقت ٹکرا رہی تھی جب غازی نے چلو میں پانی لے کر کے پھینک دیا، اس لیے کہ زہرا کا لال پیاسا ہے، خاندان مصطفیٰ پیاسی ہے۔ عزادارو، امام حسن علیہ السلام بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ حکیم آئے کوئی ایسا علاج کرے کہ میرا بابا صحیح ہو جائے، مگر ایک مرتبہ طبیب کہتا ہے مولا فرزند رسول، اگر کوئی چیز کام کر سکتی ہے تو فقط دودھ کام کر سکتا ہے۔ یہ آواز جیسے ہی کوفے میں گئی، کوفے کے یتیموں اور بیواؤں نے ایک مرتبہ پیالوں میں لے کر کے دودھ آگے بڑھے ہیں، اور سب امام حسن کے دروازے پر یہ یتیم دودھ لے کے آ رہے۔ ارے ایک آواز دی تھی امام حسن نے، مگر ہائے مولا علی، آپ کے لیے اتنے دودھ کے پیالے یتیموں اور بیوائیں لے کر کے آ گئی ہیں، مگر کربلا کے زہرا میں امام حسین نے اپنے علی کے لیے 2 قطرے پانی مانگے تھے، جسے ظالموں نے جو انکار کیا تو مولا حسین اپنے شیعوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے جب میں نے پانی مانگا تو ظالموں نے انکار کیسے کیا ہے۔ عزادارو، مولا کائنات کی وہ آخری وقت ہے، آخری سانس ہے جب جناب زینب علیہ مقام نے کہا تھا بابا، نانی ام سلمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، کیا وہ روایت صحیح ہے؟ کا کیا کون سی روایت ہے؟ بیٹی جلد زوال کر کی میرا دم آخر ہے۔ جناب زینب کہتی ہے بابا، نانی ام سلمہ کہہ رہی تھی کہ نانا نے فرمایا میرے حسین کو کربلا کے صحرا میں بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے ذبح کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب وہ آخری
वक्त मलकुल मौत भी सरहाने आ चुका है। अली की रूह निकलने वाली हज़रत इमाम ने कहा बेटी रवायत सही है मगर मुकम्मल नहीं है, रवायत में मुकम्मल कर देता हूँ। इसी कूफे के बाजार में तू नंगे सर लाई जाएगी। उधर अली की रूह कब्र अंदरी से परवाज कर गई। पूरे कूफे में एक हंगामा है। अरे ज़ैनब तड़प रही है मैं यतीम हो गई, उम्मे कुलसूम तड़प रही मैं यतीम हो गई, अब्बास रो रहे मैं यतीम हो गया। अरे बीबियों अली की बेटियों, अरे अली के बच्चों वक्त तुम यतीम नहीं हुए हो। अरे कुमैल यतीम हो गए, रुशैद यतीम हो गए, मीसम यतीम हो गए, इब्ने अब्बास यतीम हो गए, अरे मोमिनीन यतीम हो गए। और आज तक मेरे मौला का गम मोमिनों के दिलों में ताज़ा है। वाह अलिया वाह मुहम्मदा वाह हुसैना सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा, इस शब में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हक़ की कसम है तुझे मेरे अल्लाह, ये तमाम जो हमारी अज़ादारियों में रुकावटें वबाई बला के नाम पर पैदा हो गई हैं, मेरे अल्लाह अल अजल बिला अजल मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस वबा को सफ़े हस्ती से ख़त्म फरमा और तमाम हमारे दीनी उमूर इंसानी उमूर को मेरे अल्लाह रूबराह लिया और हमारी अज़ादारियों की रुकावटें ख़त्म हो जाएं और हम अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम पूरी शान और शौकत से हम लोग अंजाम दे सकें। जो बीमार हैं अस्पताल में हैं या घरों में मेरे अल्लाह बेहक़ मौलाए कायनात उन सबको शिफ़ाए आजिल तवानाई कामिल इनायत फरमा। बिलखुसूस मेरे अज़ीज़ जनाब शुएब रज़ा साहब की हमशीरा बीमार है मेरे अल्लाह, बेहक़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, बेहक़ ज़ैनब व कुलसूम अलैहिस्सलाम, बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उन्हें शिफ़ाए कामिल गैर आजिल इनायत फरमा और मेरे अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। हमारे उलमा की तो हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज़ जल्द हो। मौला के आवान व इंसान में से हम सबको शुमार फरमा। दोस्तों, ये शब शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। ये रात शब आशूर से कम नहीं है। अपनी आस्तीनें चढ़ा लो, गिरबान चाक कर लो। रात को अपने आमाल मुकम्मल करने के बाद, शब कद्र के आमाल ख़त्म करने के बाद मुसलसल ज़बान पर यही विर्द होना चाहिए, अल्लाहुम्मल अन क़तलता अमीरुल मोमिनीन। और उसके बाद दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दो, अल्लाह इस मुसीबत से हमें छुटकारा दे। तमाम मोमिनीन की जान की हिफाजत के साथ एक दूसरे के लिए हर मोमिन दुआ करे। जनाब सैयदा का भी ज़िंदगी का यही दस्तूर था कि अपने लिए दुआ नहीं मांगती थी, हमेशा उन्होंने दूसरों के लिए दुआ मांगी। खुदावंद आलम सबकी दुआओं को मुस्तजाब करे।